बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका दोस्त हाफिज़ मोहम्मद इमरान कादिर कलंदरी नौशाही बज़्म नौशाही यूट्यूब चैनल से आपके साथ मुखातिब हूँ। जैसा कि तमामी आप जानते हैं, रूहानियत से रिलेटेड और दम से रिलेटेड और काफ़ी सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ दीन के मुतालिक बनाई जाती हैं। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाले नेक्स्ट आपको अच्छी वीडियोस और पिछली वीडियोस पे भी आप ज़रूर विज़िट करें। उसमें बज़्म हमज़ात और मुख्तलिफ हिंदू सरकश जिन्नात के इलाज और पता नहीं क्या क्या, मतलब इससे रिलेटेड अल्हम्दुलिल्लाह बिफ़ज़्ल ताला मुजरब अमल जो हमने ख़ुद अपने मरीज़ों पे अप्लाई किए वो उसमें पड़े हुए हैं। तो दोस्तों ऑनलाइन कुरान अकेडमी में भी हमारे साथ रब्ता करें। कुरान करीम के हवाले से जो फीमेल स्टाफ है वो भी मौजूद है, मेल स्टाफ भी मौजूद है। और थर्ड ये प्यारे दोस्तों के दोस्तों में आगे इन चीज़ों को, इन बातों को शेयर करें। आगाही नहीं है जिस वजह से हम लुटेरों के पास जाके लूटने होते हैं, अपनी इज़्ज़तें भी लुटाते हैं, अपना पैसा भी लुटाते हैं। अल-मुख्तसर दोस्तों आज एक मौजू लेके आया हूँ। शैतान ने मुझे बहुत रोका, तो ग़ालिबन 3-4 माह हो गए शायद वो मुझ पे गलबा पा गया और मैं मगलूब हो गया कि इस मौजू पे मैं वीडियो ना बनाऊँ, ना बना सकूँ। कई दफ़ा मैं बैठा इस मौजू पे वीडियो बनाने के लिए, या कई दफ़ा मैंने इरादा किया मगर बना नहीं सका। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम पे करम फरमाए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। वो ख़ुद अलीयुल अज़ीम है, वो अलीयुल कबीर है, मालिक है, खालिक है, वो करम फरमाएगा। दोस्तों मसला बयान करना था ये कि मैंने 1400 साल तारीख़ में ऐसा वाक़या मैंने किसी रवायत या ऐसी किताब में नहीं पढ़ा। हज़रत माविया और हज़रत अली की जंग सफ़ीन के ऊपर बात करने चला हूँ। अपने राय का इजहार नहीं करूँगा, अपने साथ बीता हुआ वाक़या बताने लगा हूँ आपको। और मैं जानता हूँ ये बात कि मुझे इससे, क्योंकि हम लोग दीन बेजार लोग हैं, कोई बंदा इसको लाइक भी नहीं करेगा, कोई इस पर कमेंट भी नहीं करेगा, कोई बंदा शेयर भी नहीं करेगा, क्योंकि हम खुदा से, बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से ना उम्मीदी, और बता तो सही काफरी क्या है। ये अल्लामा इकबाल ने लिखा था ना। हम उसी कुफ्र का शिकार हैं हम लोग कि हमने अल्लाह रसूल के नाम या अल्लाह रसूल की बात को ऐसे अवॉइड करना है जैसे पता नहीं हमें कोई नाउज़ बिल्ला कोई भूत नज़र आ गया, उससे हम ऐसे भागना है। ठीक है, पर ये बातें हज़ारों दर्द हैं। दर्द तो दर्द ही रहा, उल्टा लिखा या सीधा, इसका मकाम तब्दील नहीं होता। तो मकसद अल-मुख्तसर बात ये है कि बहुत लंबी वीडियोस हो जाती हैं दोस्तों। एक मलून है मिर्ज़ा जेलवी, सारे अहबाब उससे वाकिफ़ हैं और मैं उसकी इशाअत कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उस मलून की इशाअत कर रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। इशाअत अगर उसकी होती है तो मेरी इस वीडियो देखने के बाद जिसकी होती है होती रहे। सबसे पहले फ़िका बना जब तफरका डला दीन में, हज़रत अली की जमात में एक शियाने अली हो गए, एक शियाने माविया हो गए। सबसे पहले तफरका जहाँ पे दीन से शुरू हुआ, इसलिए हम सीधे फतवे लगाते हैं फ़रका डालने वाला जन्नी फ़रका, जिसने तफरका डाला, जिसने ये किया। अब हम किसे कह रहे हैं, अली को कह रहे हैं या हज़रत माविया को कह रहे हैं? बात स्टार्टिंग से लेके जा रहा हूँ। मैं उस मौजू पे बात ही नहीं कर रहा कि यजीद का क्या किरदार था या क्या था क्या नहीं था, वो एक अलग मौजू है। वो बात इंशाअल्लाह अल्लाह ने कभी तौफीक दी वो बात करेंगे, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे। जिस तरह आज स्ट्रेट फॉरवर्ड कर रहा हूँ इसी तरह करूँगा, अपने अकायद की तर्जुमानी नहीं। अहले तशी, अहले सुन्नत, अहले देवबंद, अहले हदीस, तमाम फ़िक़ा के लिए मैं मसला जो बयान करने जा रहा हूँ, अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को हाजिर नाज़र जान के जो बात करने जा रहा हूँ सच है, सच के सिवा कुछ नहीं है। अगर इसमें किसी किस्म की किसी फ़िक़ा की मैं तर्जमानी कर रहा हूँ या किसी किस्म की मैं कोई ऐसी हरकत कर रहा हूँ अपने मसलक को बचाने के लिए, अपने ज़ाती अना के लिए, तो अल्लाह मरते टाइम कलमा भी नसीब ना करे। मैं ऐसी बात करके जा रहा हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी कब्र के लिए सामान कर रहा हूँ कि मैंने अपनी कब्र के लिए क्या किया। सिर्फ एक लफ्ज़ जो मेरा पैगाम था मेरे पास वो मैं आपको पहुँचाने जा रहा हूँ। मेरी तरफ से एक बंदा भी ना देखे,
میری طرف سے سرے سے کوئی نہ دیکھے، لیکن قیامت والے دن میں رسول اللہ کو اور اپنے رب کو منہ دکھا سکوں، میں صرف اس کے لیے ریکارڈ کر رہا ہوں۔ تو دوستو باتیں تو سیدھی سیدھی اسٹریٹ فارورڈ ہوتی ہیں کہ اس ملعون کی وجہ سے جو اس نے فتنہ پھیلایا حضرت معاویہ کے بارے میں، بخاری شریف میں لعن اللہ ابا التراب لکھا، 6229 حدیث کے بارے میں کہ حضرت علی پہ سب کرو، ممبروں پہ حضرت علی کو گالیاں نکالی گی، حضرت علی کو ممبروں پہ رسوا کیا گیا، یہ وہ جس وجہ سے یہ اہل تشیع حضرت معاویہ کو گالیاں دیتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات ہم نے دیکھنی ہوگی، میں اپنے ایک عقلی بات کروں گا جہاں سے میں نے فلاح پائی، میں نے اس کی ساری باتیں سنی، سب کچھ کیا، دل میں میرے خلیش آئی، میں نے 2-4 دفعہ شاید برا بھلا نہیں کہا، لیکن میں نے حضرت نکال دیا، میں نے صرف معاویہ کہنا شروع کر دیا، میں اپنی بات بظاہر کر رہا ہوں۔ تو ہوا کیا کہ جب میں نے صرف معاویہ کہنا شروع کر دیا تو اس کی ویڈیوز، کیونکہ اس ملعون کی ویڈیوز یہی ہے کہ معاویہ نے یہ کر دیا، معاویہ نے وہ کر دیا، فلاں حدیث میں لکھا ہے، فلاں میں فلاں میں فلاں میں، میرے رب نے مجھے کیسے آشنائی کری، میں آپ کو اللہ کا فضل کیسے ہوتا ہے وہ بتا رہا ہوں۔ اللہ کا فضل یہ تھا کہ میں نے دیکھا جب کہ بخاری شریف 600 سال بعد لکھی گئی، مثال دے رہا ہوں ایک آپ کو، بخاری شریف کتنی مدتوں کے بعد لکھی گئی، یا کوئی بھی کتابیں ہیں کتنی مدت کے بعد، کوئی راوی نے بچشم خود دیکھا، لکھنے والے نے، کاتب نے بچشم خود دیکھا نہیں دیکھا۔ ابھی کی بات کرتے ہیں، ابھی کی بات کرتے ہیں، ہمیں نہیں پتا، ٹھیک ہے، ابھی کی بات کرتے ہیں۔ ایک قادیانی آیا، اس کا نانا بھی قادیانی، اس کی ماں بھی قادیانی، وہ خود بھی قادیانی، جو کہتا ہے کہ میرے خیال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نبی کو آخری نبی نہ مانے وہ کافر ہو جاتا ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں، میں نام نہیں لے رہا کسی کا، اور ہم نے اسے لیڈر بنا کے جو ہماری بہو بیٹیوں کو، بہنوں کو سرے میدان نچوا کے چلا گیا اور آج تک نچوا رہے ہیں۔ ہم ایک لکھنے والا یہ لکھ رہا ہے، ایک لکھنے والا اسے کیا لکھ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے جی ہم اسے دور کا پیغمبر مانتے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ من شر ذالک۔ آپ مجھے بتائیں ان دونوں کی روایت کو لے کے جب کاتب لکھے گا، دونوں نے اپنی روایات لکھی، دونوں نے اپنی رائے لکھی، ٹھیک ہے، اس کے اوپر اب جنگ صفین کے بارے میں دونوں اپنی رائے لکھیں گے، جب دونوں اپنی رائے لکھیں گے تو ایک کی رائے اور ہوگی، دوسرے کی رائے لازمی بات ہے اور ہوگی، تو دونوں کی جب رائے میں فرق آئے گا تو پھر ظاہری بات ہے کہ ہمارے تک حق نہیں پہنچ سکے گا۔ میں کسی کو غلط نہیں کہتا، کسی کو کچھ نہیں کہتا، میں نے صرف اتنا سوچا کہ میں کتاب کو مانوں کہ بخاری میں یہ لکھا یا ترمذی میں یہ لکھا یا فلاں میں یہ لکھا، میں اس کتاب کو مانوں، یا میں اپنے رسول اللہ کے بارے میں جنہیں اللہ نے الا من ارتضی من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا کو میں مانوں کہ اللہ نے وما هو علی الغیب بضنین، کہ اللہ نبی غیب بتانے کے معاملے میں بخیل نہیں ہوتا۔ میں نبی کے علم غیب کو مانوں کہ نبی کو نہیں پتا تھا کہ انہوں نے میرے ساتھ کل کیا کرنا ہے، نبی نے انہیں کاتب وحی بنا دیا۔ میں نبی کو ڈیفینس کروں، میں نبی کی نبوت کو ڈیفینس کروں، یا میں ان کتابوں کو ڈیفینس کروں جن کتابوں نے ہمیں ٹکڑوں میں تقسیم کیا۔ تو میرے ذہن میں صرف اتنا آیا کہ میں ایسی ہر روایت، ہر بات کو غلط نہیں کہتا، خاموش ہو جاتا ہوں، صرف رسول اللہ کی اور آپ کے دین کی ڈیفنس کے لیے، کہ میں صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے اقوالات ہیں میں ان کے لیے، اگر مجھے یہاں پہ کوئی بندہ مثال دے گا فلاں صحابی نے ایسا کر دیا، فلاں نے ایسا کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، مجھے کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ میرا تعلق ایک ہستی سے ہے جس ہستی کے بارے میں بات کرنے چلا ہوں۔ صرف اتنا پیغام ہے میرا کہ میں نے جب اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ مختلف لوگوں کے ساتھ اس معاملات میں بات کی، علماء کے ساتھ بات کی، میں نے کہا جی ہم ان کتابوں کو لے کے اگر مانیں گے تو لعن اللہ ابا التراب بھی نعوذ باللہ بخاری میں لکھا ہے، بخاری شریف کو پھر امام بخاری کو کیا کہیں گے کہ انہوں نے علی پہ لعنت ڈالنے والا معاویہ لکھا ہے، علی پہ سب و شتم کرنے والا معاویہ کو لکھا گیا یا معاویہ کی جماعت کو لکھا گیا؟ آپ مجھے بتائیں معاویہ کی جماعت میں کون تھے؟ صحابہ تھے، جن صحابہ نے، آپ خود حدیث پڑھتے ہیں کہ جنہوں نے نبی پاک سے حضرت علی کے بارے میں جو آپ کے ساتھ محبت نہیں کر سکتا مگر مومن اور بغض نہیں رکھ سکتا
مگر منافق، اور بغض تھا تو جنگ ہوئی، بغض تھا تو ممبروں پہ گالیاں نکالی گئی یا نہیں؟ اگر اس روایت کو لکھتے ہیں تو حضرت آپ کسے کہیں گے؟ صحابی رسول ہیں حضرت معاویہ بھی اور حضرت علی بھی، آپ ان کے موضوعات پہ آگے یا حضرت علی سے باغی ہوں گے یا حضرت معاویہ سے باغی ہوں گے۔ اگر آپ حضرت علی سے معاویہ سے باغی ہوں گے تو معاویہ کا ساتھ دینے والے جتنے صحابہ ہیں آپ سب کے منکر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ میں ان معاملات پہ پڑھ ہی نہیں رہا، تاریخ بھری پڑی ہے، آپ تاریخ کو کھول کے دیکھیں، تاریخ جسے پڑھنے کا شوق ہے وہ پڑھے، ایک بار نہیں 1,00,000 بار پڑھے۔ المختصر بات یہ ہوا یہ کہ ایک دن یہی کشمکش تھی، میں سویا اور اللہ کے فضل سے مقدر دوبارہ ایک بار جاگ پڑے، تو میں دیکھتا کیا ہوں کہ میری قبر ہے، اور اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، دوبارہ بتا رہا ہوں اس کلمے کو گواہ کر کے، کسی مسلک کی، کسی مذہب کی، اپنی انا کی، اپنے کسی قسم کے ڈیفینس کی بات نہیں کر رہا، صرف حق اور سچ آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ میری طرف سے ایک بار نہیں 1,00,000 دفعہ یہ ویڈیو سکپ کریں، میں صرف اپنی قبر کے لیے سامان کر رہا ہوں، مجھے کسی سے کوئی سروکار نہیں ہے، کیونکہ مجھے شیاطین نے پچھلے 3-4 ماہ سے روک رکھا ہے کہ میں یہ پیغام نہ ریکارڈ کراؤں۔ مجھے اگر سننے کے بعد آج سے 1000 سال بعد کسی بندے نے میری یہ ویڈیو نیٹ سے ایک بندے نے نکال کے دیکھ لی، اگر اس کا عقیدہ بدل گیا تو میری قبر کے لیے اتنا کافی ہے۔ مجھے یہ کروڑ فالورز نہیں چاہیے، نہ مجھے اس ویڈیو کے کروڑ سبسکرائبر چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے اللہ سے اجر چاہیے۔ اگر ایک بندے کا عقیدہ اس سے بدل گیا، گویا کہ ایک نسل کا بدل گیا، اگر ایک نسل کا بدل گیا تو قیامت تک کتنا بڑا انکشاف ہوگا، کتنی بڑی تبدیلی آئے گی۔ لیکن جو بات میں کرنے جا رہا ہوں یہ کوئی بندہ نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے علماء، صلحاء، فقہاء، کسی عالم کو میں جا کے یہ بات بتا دیتا ہوں، اس نے ایک ہی بات کہنی، اس نے کہنی ہے مینوں نہیں ہویا تو اینوں ہویا۔ ہماری انا، ہمارا خودی، ہمارا تکبر ہمیں لے کے ڈوب چکا ہے۔ ہم نے اپنے مسلک کی ڈیفینس میں، ہم نے اپنی کتابوں کے ڈیفینس میں، ہم نے بخاری، ترمذی، ہر چیز کے ڈیفینس میں رسول اللہ کی ذات تک سوالات اٹھا دیے ہیں، رسول اللہ کی ذات تک سوالات اٹھا دیے ہیں ڈیفینس کرتے ہوئے۔ وہ الگ باتیں ہیں، اشرف علی رسول اللہ یا چشتی رسول اللہ، وہ بعد میں بات کریں گے کبھی، یہ تو بعد کی باتیں ہیں نا۔ ہم نے اپنی ان کتابوں کی وجہ سے اپنے یہ مسلک بنے، یہ ٹکڑے بنے، یہ ایک دوسرے کو کافر، شیعہ کافر، سنی کافر، وہابی کافر، دیوبندی کافر، یہ کافر ان کتابوں نے بنائے، ان کتابوں میں سے ایک دوسرے کے کفر کے فتوے نکل رہے ہیں۔ میں ان باتوں کا دی اینڈ کہہ رہا ہوں کہ ایک دن میں سویا اور مقدر الحمدللہ بفضل تعالیٰ پھر سے جاگے۔ میں نے بڑا سوچا تھا، میں نے کہا شاید میں اتنا گناہ گار ہو چکا ہوں کہ ایک مدت ہوگی کہ کرم نوازی نہیں ہوئی، تو بات تو حقیقت ہے، میرے سے گناہ گار کوئی نہیں، لیکن یوں قبر ہے وائٹ کلر کی۔ اب میں آپ کو اپنا خواب بتا رہا ہوں کہ خواب جو ہوتا ہے وہ نبوت کا حصہ ہوتا ہے، وحی کا حصہ ہوتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ برکیف جو بات بتا رہا ہوں، قبر تھی، قبر میں سے جو 3 فیس تاریں ہوتی ہیں نا، موٹی تاریں 3 فیس جو بجلی کا کام کرتے ہیں، یا کچھ لوگ وہ بڑے کھمبوں میں، بڑے ٹرانسفارمر میں اتنی موٹی ایک تار ہوتی ہے، یا اکثر چھتوں سے وہ موٹی تاریں گزر رہی ہوتی ہیں، میری قبر سے وہ تاریں نکل رہی ہیں، ان تاروں کا آگے گچھا بنا ہوا ہے۔ میں دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ کیا ہے؟ یہ سب تھوہر کا درخت نہیں ہوتا اس طرح؟ تو میں دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں یار یہ کیا ہے؟ یہ عقیدہ جو میرا بنوایا جا رہا ہے، مجھے بندوایا جا رہا ہے، یہ تو میری قبر کے لیے اتنا نقصان دہ ہے کہ میری قبر تک اس نے یہ کرنٹ جہنم کا پہنچا دیا ہے۔ یہ جو تاریں اندر سے نکل رہی ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ ساتھ ہی وہاں کھڑے ہوئے اللہ رب العزت کے فضل سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتا ہوں، ایک سبز سر کھیت ہے، سرسبز کھیت ہے، تقریباً یہاں سے 4 سے 5 فٹ کے فاصلے پہ سرکار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے ہیں، اور میں ادباً صرف اتنا سوال پوچھتا ہوں۔ دیکھیں، میں نے چونکہ کلمہ پڑھا ہے تو میں ایک لفظ بھی وہ نہیں بیان کروں گا یا اپنی طرف سے ترجمانی نہیں کروں گا کہ جو وہاں پہ بات ہوئی نہ ہو۔ میں نے صرف اتنا پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ معاویہ کے بارے میں، حضرت معاویہ کے بارے میں لان تان کرنے والا ہے یا آپ کو برا سمجھنے والا شخص، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے سے فرمایا کہ اذل و ذلیلا،
یہ علماء ترجمہ کر لیں، مجھے میں نہیں پڑھا ہوا، نہ میں پڑھا نہ میں لکھا، مجھے کچھ بھی نہیں آتا. علماء ترجمہ کر لیں اذلم و ذلیلہ کے کتنے سخت لفاظ ہیں، اور اس کا ترجمہ ہی نہیں ہے کہ اتنی سختی اس میں پائی گئی ہے کہ جو بندہ حضرت معاویہ کے بارے میں نہیں کہتا انہیں امیر مانے، میں نہیں کہتا انہیں آپ علی سے افضل مانے، میں کچھ بھی نہیں کہتا، میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام نے جب فرما دیا اذلم و ذلیلہ، تو اس سے بڑا اذلم و ذلیل کوئی بھی نہیں ہے. اور یہ انکشاف، یہ کرم نوازی ہوئی اللہ رب العزت کے فضل سے. اور اس کے بعد اب ساری دنیا کی کتابیں یہاں اس ٹیبل پہ لا کے یوں کھڑی کر دیں، پوری دنیا کی تاریخیں لکھ کے رکھ دیں، میرا سر اس نبی پاک علیہ السلام کے فیصلے کے آگے یوں ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میرے نبی کا فیصلہ ہے، اور سرکار نے فرمایا من رآنی فقد جاء الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا. بیچ میں ایسے منون بھی ہوں گے جو کہیں گے جی کہ لازمی نہیں وہ سرکار ہوں، کہ آپ دیکھ لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے مجھے دیکھا میری شکل کبھی شیطان اختیار نہیں کر سکتا. تو میں اپنے لیے بات ہی نہیں کر رہا بھائی، میں اپنی بات ہی نہیں کر رہا، انہوں نے مجھے کہہ دیا، مجھے کچھ کہہ دیا، میرے سرکار میرے ساتھ صرف اتنی بات ہوئی، ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، میرے ساتھ صرف اتنی بات ہوئی. 2 لفظ سرکار نے فرمایا اذلم و ذلیلہ، تیسرا لفظ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تیسرا لفظ نہیں ہے. میں تیسرا لفظ اپنے پاس سے اگر ڈالوں تو میرے سے بڑا ظالم نہیں ہے قیامت کے دن. اور سرکار نے اگر ذرا برابر اس میں نرمی یا لچک یا کچھ لکھا ہوتا، وہ میرے سے بڑھ کے علی سے محبت سرکار نے کی ہے، ان کا خون ہے. قرآن کی آیت میرے سے بہتر انہیں پتہ ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ. اس کے باوجود اگر سرکار حضرت معاویہ کے بارے میں بد عقیدہ انسان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اذلم و ذلیلہ کہہ رہے ہیں. تو میرے سے بہتر وہ سرکار علم رکھتے ہیں، میرے سے بہتر علم رکھتے ہیں، اور میرے سے بہتر ان کا سرکار سے حضرت مولا علی سے، مولا کائنات سے محبت ہے. میرے سے بہتر وہ علی کے فضائل کو جانتے ہیں. تو یہ ہاتھ جوڑ کے آخر میں ایک ہی عقیدہ بیان کر رہا ہوں، مہربانی فرمائے جو بندہ میری ویڈیو سن رہا ہے، چاہے شیعہ ہے، چاہے سنی ہے، چاہے دیوبندی ہے، چاہے اہل حدیث ہے، کوئی بھی جماعت ہے، دیکھیں میری قبر میں نہیں جانا، اپنی قبر میں جانا ہے. صرف اگر حضرت معاویہ کے بارے میں بدگمانی سوچنے سے میری قبر میں 3 فیس کی تاریں لگ سکتی ہیں، اور جو ان کے بارے میں بکواسات کر رہے ہیں ان کی قبر کا کیا حال ہوگا، ہم نے جان اللہ کو دینی ہے. یہ میں صرف اور صرف کوئی مسلک شیعہ ہو شیعہ رہو، وابی ہو وابی رہو، دیوبندی ہو دیوبندی رہو، بریلوی ہو بریلوی رہو، جو ہو وہ رہو، کچھ تعلق نہیں ہے مجھے. لیکن کم سے کم یہ پیغام میں نے پہنچا دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اذلم و ذلیلہ. اور میں اس کا بچشم خود گواہ ہوں، مجھ سے کوئی قسم قرآن کوئی بندہ حلف اٹھوانا چاہتا ہے، میں حاضر ہوں، میں ہر قسم کی گواہی دینے کے لیے حاضر ہوں. میں کسی کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا. آج سے 50 سال پہلے ایک مصنف لکھ گیا کتاب میں، آپ کے پاس اس کتاب کی گواہی نہیں ہے کہ اس مصنف نے لکھا یا نہیں لکھا، یا کتاب والوں نے ایسے ہی چھاپ دیا یا جو بھی ہے. لیکن میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، جب تک میں زندہ ہوں میں اس بات کا گواہ ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام نے خود کرم نوازی کی. بہت طویل ہوگی ویڈیو. اللہ رب العزت میری اس کاوش کو اپنی بارگاہ لمبی ازل میں قبول اور منظور فرما کے ہمارے لیے سے توشہ آخرت فرما دے. اور تمامی احباب سے التماس گزار ہوں کہ روحانی کسی قسم کے مسائل کے لیے اور آن لائن قرآن ٹیچنگ کے لیے اور کسی قسم کی روحانی علاج کے لیے میرے ساتھ میرے پرسنل پہ رابطہ کریں. یوٹیوب کے نیچے میرا چینل کے نیچے میرا نمبر دیا ہوا ہے. ڈسکرپشن میں آپ کو مختلف ویڈیوز ڈال دوں گا جو آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گی. اللہ رب العزت تمامی احباب کا یہ سننا اپنے بارگاہ لمبی ازل میں قبول منظور فرما کے تمام کو ہدایت عطا فرمائے، مجھے سب سے پہلے. جزاکم اللہ.